अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत की आईनी हैसियत पर हमारा स्टडी सर्कल जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी 15 नशिस्तें मुकम्मल कर चुके हैं और आज हमारी 16वीं नशिस्त इस किताब के हवाले से इंशाअल्लाह शुरू हो रही है। गुज़िश्ता चंद नशिस्तों में हमने पहले तो यानी जब आगाज़ किया था तो किताब का आगाज़, उसमें तो जो मुनकरीन हदीस की जो इनकी बज़्म तुलूए इस्लाम है, उसने उसके बड़े अहम फ़र्द डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब ने जितने भी एतराज़ात उठाए थे मुख्तलिफ़ ख़ुतूत की सूरत में, और उनके जो मुदल्लल जवाब सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने दिए थे, हमने उनका मुकम्मल मुतालिया किया। और उसके बाद फिर मगरबी पाकिस्तान की अदालत के एक जज जस्टिस मोहम्मद शफ़ी साहब ने अपने एक फ़ैसले में जो कि बच्चों की कस्टडी से मुताल्लिक था, उसमें उन्होंने जो है एतराज़ात उठाए सुन्नत के हवाले से और सुन्नत की आइनी हैसियत के हवाले से। वही एतराज़ात सारे उन्होंने कोट किए। अमूमन जो मुनकरीन हदीस जो है वो कोट करते हैं, और उससे पहले भी चंद एक जज हजरात ने जो है वो कोर्ट में और अपने फैसलों में जो है इस तरह के ख्यालात का इज़हार किया था। तो इनका जो जस्टिस मोहम्मद शफ़ी साहब का जो पूरा फैसला था, उसमें जितने भी नुकात सुन्नत हदीस और उसके शुकूक व शुबहात से मुताल्लिक थे, उन सब का तर्जुमा मलिक गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने किया, जिसका जवाब जो है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से उनका जवाब दिया है। तो जस्टिस शफ़ी साहब ने जितने भी नुकात उठाए थे वो हम पढ़ चुके हैं, और जो उनके एतराज़ात थे वो सारे हमारे सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने मुताले का आगाज़ किया था कि जहाँ से सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा इस जो भी फ़ैसला था उसको उस पर जो तबसरा आपने जो है वो स्टार्ट किया, तो वो तबसरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं कुछ मुख्तसरन जो है उस पर एक बात आपके सामने रख देता हूँ कि यहाँ से जब हमने इसको शुरू किया तो मौलाना ने जो पहले 2 सवालात उठाए, यानी जज साहब ने चूँकि अपने फ़ैसले में जो है सुन्नत पर एतराज़ किया था, और जो है इस बात को बार-बार उन्होंने करार दिया कि भई जो मुसलमानों की अभी जो फ़िक़्ह है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है और नए सिरे से जो है ना वो इस पर बात होनी चाहिए, और सुन्नत की जो हैसियत है उसको उस पर भी जो है वो दोबारा से बात होनी चाहिए। तो मौलाना ने शुरू में 2 उसूली सवाल जो है वो उन्होंने रेज़ किए। पहला सवाल उनका ये था कि अदालत का इख्तियार है क्या? और इस सवाल में उन्होंने इस नुक्ते को रेज़ किया कि अदालतें यानी जो रियासत बनती है, उस रियासत के अंदर एक इदारा होता है जो कानून साज़ इदारा होता है, और अदलिया जो बनती है वो कानून साज़ इदारे ने जो कानून साज़ी की होती है उसके मुताबिक फ़ैसले करने के लिए अदालत को बनाया जाता है। अदालत फ़ैसला कानून साज़ इदारा नहीं होता। तो उन्होंने फिर ये सवाल उठाया कि जब आपके पास कानून साज़ी का इख्तियार ही नहीं है, तो आपने मुमलिकत का जो एक कानून बना हुआ है, उसको आपने चेंज करने की बात कैसे की? अगर आपको ये बात करनी थी, तो आपको ये अपनी प्राइवेट हैसियत में बात करनी चाहिए थी, और प्राइवेट हैसियत में बात करने के बाद आप इसको उठाते और फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते आप। लेकिन अपनी इस जगह पर रहते हुए जो है वो आपको ये इख्तियार हरगिज़ हासिल नहीं है कि कानून साज़ इदारे के बनाए हुए कानून को आप तब्दील करें, ये इख्तियार अदालत के पास नहीं है। तो पहला तो जो है मौलाना ने सवाल अदालत के इख्तियार यानी उसूली सवाल उठा दिए पहले तो, कि ये जज साहब को इस तरह की बातें, और ये बातें हमें भी जाननी चाहिए कि जब भी इस तरह की बातें हों तो हमें हमारे पास ये दलील मौजूद होनी चाहिए कि अदालत जो भी बात करेगी या जो भी फैसला करेगी वो मुल्की कानून के मुताबिक करेगी। दूसरा सवाल जो मौलाना ने रेज़ किया वो मुल्की कानून के हवाले से था कि आखिर कानून में तब्दीली का मजाज इदारा जो है वो कौन है? क्या अगर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हद तक हम कहते हैं और उस वक्त भी यही कहते थे कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है,
تو جب جمہوری ریاست ہوتی ہے تو جمہوری ریاست جب ہم کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ جمہوری ریاست ہے تو جمہوری ریاست میں تو فیصلہ جمہور کی اکثریت سے ہوتا ہے. اور مولانا نے جو ہے وہ یہاں پر اس بات کو مینشن کیا کہ بھائی پاکستان میں اگر آپ جمہور کی رائے لے لیں تو 10,000 میں سے کوئی ایک آدمی بھی آپ کو مشکل سے ہی ایسا ملے گا کہ جو آپ کو یہ کہے کہ شریعت کے اندر سنت جو ہے وہ شامل نہیں ہے، صرف قرآن شامل ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ اس بات کے اوپر یقین اور عقیدہ رکھتا ہے کہ شریعت کا مطلب قرآن اور سنت دونوں ہیں. اور یہ بہت ہی ایک مائنر سے چھوٹا سا کوئی گروپ ہے، اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو وہ قابل اعتنا باتیں نہیں ہیں. اور ان کی بنیاد کے اوپر کسی بھی ایسے فرد کو کہ جس کو کوئی سرکاری سیٹ دی گئی ہو اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف سرکاری سیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مملکت کا قانون ہے اس قانون کے خلاف بات کرے یا اس قانون کو تبدیل کرے یا اس قانون کو اپنی مرضی سے بدل کر اس کے مطابق فیصلہ کرے. یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ تو یہ انہوں نے جو ہے کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر آپ کو جمہور کی رائے لینی پڑے گی. اور اگر وہ کوئی بھی فرد کسی بھی سیٹ پر بیٹھا ہوا فرد اگر یا گروہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آمریت ہے، پھر تو وہ جمہوریت نہیں ہے. پھر انہیں اعلان کرنا چاہیے کہ ہم آمر ہیں اور ہم نے جو ہے قبضہ کر لیا ملک کے اوپر. تو یہ والا جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے ویلڈ ہے اور ہر معاملات کے اندر. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مملکت کے اندر پاکستان کی مملکت میں جو آئین ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. اور اس آئین سے ہٹ کر اگر کوئی سیٹ پہ بیٹھا ہوا فرد کوئی بھی بات کرتا ہے کسی بھی اسلامی قانون کے حوالے سے تو اس کے خلاف یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی یہ جو سیٹ آپ کو دی گئی ہے یہ اس آئین کے تحت دی گئی ہے تاکہ آپ آئین کی پاسداری کریں. اگر آپ اس آئین کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سیٹ چھوڑیے، باہر جائیے اور جا کر جو ہے وہ اپنے طور پہ آپ مہم چلائیں اور لوگوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کریں. اگر سارے عوام آپ کے ساتھ ہو جائیں تو آپ آ جائیں اور قانون بدل لیں آپ آگے. تو یہ دو سوالات مولانا نے اٹھائے. اور اس کے بعد پھر مولانا نے فقہ حنفی کی جو اصل حیثیت ہے اس کو بیان کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ آج تک جتنی بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں دوسری صدی کے بعد سے، دوسری صدی ہجری کے بعد سے، تو وہاں پر جو شریعت نافذ رہی ہے فقہ حنفی جو ہے وہ اکثر مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان میں فقہ حنفی نافذ رہی ہے. اور فقہ حنفی جب انگریزوں نے جو ہے وہ بر صغیر پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ بر صغیر کے اندر جو مسلمانوں کا جو قانون تھا جس کے جو عدالتیں جس کو تسلیم کرتی تھیں وہ فقہ حنفی ہی تھا بنیادی طور پہ قانون. کیونکہ انہوں نے اعتراض فقہ حنفی پہ اٹھایا تھا، جج صاحب نے، اگر آپ اس کے نکات یاد کریں تو. اچھا، اس کی جو فقہ حنفی کیسے ڈرائیو ہوئی اور یہ شریعت جو ہے کا قانون جو ہے کہ کس وجہ سے جو ہے اس طریقے سے مرتب ہوا، تو اس کی تفصیل جو ہم نے پڑھی تھی مولانا نے بیان فرمایا کہ جب خلافت راشدہ جو ہے قائم تھی تو خلافت راشدہ کے زمانے میں جو خلفاء کی شورا ہوا کرتی تھی وہ ایسی شورا تھی، وہ اس شورا کا بالکل وہی اس کا رول تھا شورا کا جو آج کے زمانے میں کسی بھی قانون ساز ادارے کا رول ہوتا ہے. یعنی جیسے آج کل کے زمانے میں اگر جو پارلیمنٹ کا رول ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے تو جو خلیفہ کی شورا ہوتی تھی اس کا رول یہی تھا، قانون سازی کا رول تھا اس کا. چونکہ عام مسلمانوں کو اس خلیفہ پر اور خلیفہ کی شورا پر مکمل اعتماد تھا ہر لحاظ سے، یعنی ان کو ان کی دیانت پر، ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر، ان کے علم پر، سب چیزوں پر جو ہے ان کو مکمل اعتماد تھا مسلمانوں کو. تو اس لیے جب بھی مسلمانوں کے کوئی اجتماعی معاملات پیش آتے تھے تو یہ شورا قرآن اور سنت کی روشنی میں مکمل جائزہ لینے کے بعد قرآن یا سنت کے حوالے سے یا کہیں پر جہاں اجتہاد کرنا ہوتا تھا وہاں پر اجتہاد کے حوالے سے قانون سازی کرتی تھی. اور جب یہ قانون سازی ہو جاتی تھی تو پوری مملکت کے لیے وہ قانون قرار پاتا تھا. جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہو گئی تو لوگوں کا جو عام مسلمان تھے ان کا بادشاہوں پر یا ان کی جو بھی ایڈوائزرز ہوتے تھے ان پر اعتماد نہیں تھا عام مسلمانوں کا.
اس لیے ایک خلا پیدا ہو گیا، اور یہ بات اس زمانے کے بادشاہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ کوئی اسلامی قانون سازی کریں گے، کوئی اجتہاد کریں گے، کوئی قانون خود سے بنا کر دیں گے تو عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ اس قانون کو منوانے کی کوشش بھی کریں گے تو تھوڑا عرصہ وہ چلے گا، اس کے بعد اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ بات وہ جانتے تھے۔ اب اس سے کیا ہوا، چونکہ مملکت بہت بڑی ہو گئی تھی، مسلمانوں کی بہت پھیل گئی تھی، اور چونکہ سینٹرلائز قانون سازی نہیں ہو رہی تھی، تقریباً ایک صدی آپ سمجھ لیں اس کیفیت کے اندر گزر رہی تھی کہ کوئی جو ہے قانون سازی سینٹرلائز نہیں ہو رہی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی اجتہاد کی یا قانون سازی کی ضرورت پڑتی تھی تو وہاں کے قاضی یا وہاں کے جو ذمہ داران ہوتے تھے وہ اپنی ایک قانون سازی جو ہے کر لیا کرتے تھے، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کر لیتے تھے۔ تو اس سے ایک جو ہے وہ ایک کنفیوزنگ صورتحال جو ہے پوری ریاست کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی۔ یعنی فرض کریں کہ ابھی کسی کوئی بغداد کے اندر اگر کوئی قاضی ہے، اس کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے وہاں کے مشورے سے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر لیا۔ دمشق میں فیصلہ پیش ہوا تو دمشق والے نے اپنے حساب سے فیصلہ کر لیا، مصر میں پیش ہوا تو اس نے اپنے حساب سے فیصلہ کر لیا۔ تو یہ فیصلے جو ہے ان کے اندر ایک جیسے فیصلے نہیں تھے یہ، اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے مملکت میں کافی کنفیوزنگ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اب پرابلم یہ تھی کہ بادشاہ اس لیے قانون سازی نہیں کرتا تھا کہ بھئی میں قانون سازی اگر کروں گا تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے بالکل بھی، کیونکہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ بھئی یہ ان کے علم اور تقویٰ پر اعتبار نہیں کیا، یہ سیاسی طور پر ٹھیک ہے چلا رہے ہیں لیکن ان کے علم اور تقویٰ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ان کا اعتبار جو تھا عوام کا، وہ جو خالص جو متقی اور قرآن و سنت پر گامزن جو علماء کرام تھے ان پر ان کا اعتبار تھا۔ تو ایسی کنڈیشن کو محسوس کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے اپنی ایک پرائیویٹ لیجسلیٹر جو ہے نا وہ بنا دی اپنی، یعنی کہ ایک پرائیویٹ شورا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اس وقت اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ایک سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ این جی او جو ہے نا، نان گورنمنٹل ایک آرگنائزیشن کی صورت میں آپ نے ایک پرائیویٹ لیجسلیچر بنا دی، اور اس میں اس وقت جو علماء کرام تھے ان کو شامل کیا، اور اپنے شاگردوں کو جو کہ خود بہت بڑے بڑے عالم تھے ان سب کو اس کے اندر شامل کیا۔ ان لوگوں نے تقریباً 25 سال تک یہ قانون سازی کا کام کیا، اور اس 25 سال کے درمیان میں ان لوگوں نے جتنا بھی مسلمانوں کی قانون سازی ہوئی تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو قانون بنے تھے، اس کے بعد جو مختلف ریاست کے مختلف حصوں میں جو قوانین مختلف زبانوں میں مختلف اوقات میں بنتے رہے، ان سب کو انہوں نے کلیکٹ کیا۔ اس کے بعد ایک ایک قانون کے اوپر ہفتوں اور مہینوں جو ہے وہ ڈسکشن ہوا کرتے تھے، اور قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر پھر وہ اس کے اوپر ووٹنگ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پھر اس کو مرتب کرتے تھے ان قوانین کو۔ تو اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سال میں جا کر اسلام کا جو ایک پورا قانون تھا، جو کہ قرآن اور سنت بیسڈ قانون، جتنی بھی ضرورت پڑتی ہے قانون سازی کی اجتماعی معاملات کے اندر، وہ انہوں نے مرتب کر دیے۔ اب چونکہ یہ انہوں نے مرتب کیے تھے تو لوگوں نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا اور اس کو ماننا شروع کر دیا لوگوں نے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد تھا۔ اور جب یہ اعتماد، ظاہر ہے کہ جب یہ بات پھیل گئی اور یہ اعتماد اس قدر تھا کہ لوگوں نے خود بخود اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، تو لامحالہ پھر ریاست کی تو ضرورت تھی کہ اس کو مدون قانون چاہیے تھا، تو ریاست نے بھی پھر اسی قانون کو جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ یعنی فقہ حنفی کو، جو عباسی جو خلفاء تھے، عباسی خلافت تھی، ان لوگوں نے پھر جو ہے فقہ حنفی کو مکمل طور پر انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یعنی عباسیوں کے بعد ترکی کی جو خلافت قائم ہوئی، وہاں بھی جو ہے فقہ حنفی ہی نافذ تھی، اور بر صغیر کے اندر بھی جو مسلمانوں کی ریاستیں قائم ہوتی رہیں وہ بھی فقہ حنفی پہ ہی چلتی رہیں، ان کے قانون۔ ایون آپ کو جو فتاوی عالمگیری ملتے ہیں جو کہ
اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب کروائے، وہ بھی انہوں نے، وہ اورنگزیب کے اپنے لکھے ہوئے فتاویٰ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک کونسل تشکیل دی تھی اور تمام علماء کو، بڑے بڑے علماء کو اس میں جمع کیا، اور فقہ حنفی ہی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پورے فتاویٰ کو، تمام قانون کو جو ہے وہ مدون کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ پورا ڈسکشن جو ہے مولانا نے یہاں تک کیا، اور اس پورے ڈسکشن کو کرنے کے بعد انہوں نے اس کے 3 نکات جو ہے وہ یہاں پر خاص طور پہ اس کی صورت میں جو ہے نا انہوں نے اس کو مینشن کر دیا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ایک یہ کہ جو انگریز برصغیر میں جب آئے تو اس سے پہلے چونکہ یہاں پہ فقہ حنفی ہی نافذ تھی، اور یہ مسلمانوں کی عام رضا اور پسند سے جو ہے نا یہ قانون قرار پائی تھی، تو اس لیے جو ہے انگریزوں نے بھی مسلمانوں کو جو پرسنل لا تھا اس کی حد تک انہوں نے جو ہے فقہ حنفی کو ہی انہوں نے برقرار رکھا یہاں پہ۔ دوسری بات جو مولانا یہاں پہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ انگریز ہوں یا مسلمانوں کے اندر کے وہ لوگ ہوں کہ جن کے دین اور تقویٰ پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ اگر سیاسی قوت میں بھی آ جائیں تو مسلمان ان کے ہاتھ میں قانون سازی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اپنی، کہ وہ ہمارے لیے شریعت کی قانون سازی وہ لوگ کریں، تو یہ کبھی نہیں ہوا مسلمانوں کے اندر سے۔ تیسری بات جو ہے وہ مولانا نے، چونکہ وہ جج صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ بھئی آپ چونکہ حالات بدل چکے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہمیں جتنے بھی پرانے اسلامی قوانین ہیں ان کو جو ہے ختم کر کے نئے سرے سے جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کر کے قانون سازی کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب مولانا نے یہ دیا کہ حالات جو ہے بالکل، جج نے جو لکھا کہ بالکل بدل چکے ہیں، مولانا کہتے ہیں بالکل کیا، یہ ایک جز بھی جو ہے نا حالات کا وہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ انگریزوں کی جگہ مسلمان کرسی نشین ہو بھی گئے ہیں تو اس سے کوئی جوہری فرق واقع نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اور یہ جو خلا ہے اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ہمارا نظام تعلیم ایسے خدا ترس فقیہ پیدا نہ کرنے لگے جن کے علم و تقویٰ پر مسلمان اعتماد کر سکیں، اور ہمارا نظام سیاست ایسا نہ بن جائے کہ اس کے معتمد علیہ اصحاب ہی ملک میں قانون سازی کے منصب پر فائز ہونے لگے۔ اگر اس ملک میں ہمیں قوم کے ضمیر اور قانون کے درمیان تضاد اور تصادم پیدا کرنا نہیں ہے تو جب تک یہ خلا واقعی صحیح طریقے سے بھر نہ جائے اسے خام مواد سے بھرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ تو یہ مولانا نے جج صاحب کو یہاں پر انہوں نے جو فقہ حنفی کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے تھے ان کا جواب جو ہے مولانا نے یہاں پر دے دیا۔ ابھی تک جو ہم نے یہاں نکات پیش کیے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی جو ہے وہ وضاحت چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سوال نہیں ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور تاریخ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آگے بڑھے، سوال نہیں ہے، خاموشی ٹھیک ہے جی۔ طارق سعید بھائی پھر آپ متعلق آغاز کیجیے گا یہاں سے، اس سے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل جج کے بنیادی تصورات۔ اس کے بعد پیراگراف سواد 261 تک فاضل جج نے اسلامی قانون کے متعلق اپنے کچھ تصورات بیان فرمائے ہیں جو اعلیٰ ترتیب حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی روح سے جو قانون ایک مسلمان پر اس کی زندگی کے ہر شعبے میں حکمران ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کی زندگی کا مذہبی شعبہ ہو یا سیاسی یا معاشرتی یا معاشی، وہ صرف خدا کا قانون ہے۔ نمبر 2، قرآن نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو سوچنے اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ نمبر 3، چونکہ قانون انسانی آزادی پر پابندی عائد کرنے والی طاقت ہے، اس لیے خدا نے قانون سازی کے اختیارات پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اسلام میں کسی شخص کو اس طرح کام کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ گویا وہ دوسروں سے بالا تر ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا طرز عمل یہ تھا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے مشورے سے کرتے تھے۔ اسلام کا عقیدہ عین اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک انسان کی دوسرے انسانوں پر برتری کی نفی کرتا ہے، وہ اجتماعی فکر اور اجتماعی عمل کی راہ دکھاتا ہے۔ نمبر 5، اس دنیا میں چونکہ انسانی حالات اور مسائل بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر مستقل، ناقابل تغیر و تبدل احکام و قوانین نہیں چل سکتے۔ خود قرآن بھی اس عام قاعدے سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے مختلف معاملات میں چند وسیع اور عام قاعدے انسانی ہدایت کے لیے دے دیے ہیں۔ نمبر 6،
قرآن سادہ اور آسان زبان میں ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے. اس کا پڑھنا اور سمجھنا ایک دو آدمیوں کا مخصوص حق نہیں ہے. تمام مسلمان اگر چاہیں تو اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. یہ حق تمام مسلمانوں کو دیا گیا ہے اور کوئی اسے ان سے سلب نہیں کر سکتا، خواہ وہ کیسا ہی عالی مرتبہ اور کیسا ہی فاضل کیوں نہ ہو. نمبر 7، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں یہ بات خود متضمن ہے کہ آدمی اس کی تعبیر کرے، اور اس کی تعبیر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اس کو وقت کے حالات پر اور دنیا کی بدلتی ہوئی ضروریات پر منطبق کرے. نمبر 8، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور قدیم زمانے کے دوسرے مفسرین نے قرآن کی جو تعبیریں کی تھیں وہ آج کے زمانے میں جون کی تون نہیں مانی جا سکتی. سوسائٹی کے بدلتے ہوئے حالات پر قرآن کے عام اصولوں کو منطبق کرنے کے لیے ان کی دانشمندانہ تعبیر کرنی ہوگی، اور ایسے طریقے سے تعبیر کرنی ہوگی کہ لوگ اپنی تقدیر، اپنے خیالات اور اخلاقی تصورات کی تشکیل اس کے مطابق کر سکیں اور اپنے ملک اور زمانے کے لیے موزوں ترین طریقے پر کام کر سکیں. دوسرے انسانوں کی طرح مسلمان بھی عقل اور ذہانت رکھتے ہیں اور یہ طاقت استعمال کرنے ہی کے لیے دی گئی ہے. تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنا اور اس کی تعبیر کرنا ہوگا. نمبر 9، قرآن کو سمجھنے اور اس کے مدعا کو پانے کی سخت کوشش ہی کا نام اجتہاد ہے. قرآن سب مسلمانوں سے نہ کہ ان کے کسی خاص طبقے سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کریں، اسے اچھی طرح سمجھیں اور اس کی تعبیر کریں. نمبر 10، اگر ہر شخص انفرادی طور پر بطور خود قرآن کی تعبیر کرے تو بے شمار مختلف تعبیرات وجود میں آ جائیں گی جن سے سخت بد نظمی کی حالت پیدا ہو جائے گی. اسی طرح جن معاملات میں قرآن ساکت ہے، اگر ان کے بارے میں ہر شخص کو ایک قاعدہ بنا لینے اور ایک طرز عمل طے کر لینے کا اختیار ہو تو ایک پراگندہ اور غیر مربوط سوسائٹی پیدا ہو جائے گی. اس لیے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد کی رائے کو نافذ ہونا چاہیے. نمبر 11، ایک آدمی یا چند آدمی فطرتاً عقل اور قوت میں ناقص ہوتے ہیں. کوئی شخص کتنا ہی طاقتور اور ذہین ہو، اس کے کامل ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی. لاکھوں کروڑوں آدمی جو اجتماعی زندگی ایک نظم کے ساتھ بسر کر رہے ہیں، اپنی اجتماعی حیات میں افراد کی بنسبت زیادہ عقل اور طاقت رکھتے ہیں. قرآن کی روح سے بھی کتاب اللہ کی تعبیر اور حالات پر اس کے عام اصولوں کا انطباق ایک آدمی یا چند آدمیوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ یہ کام مسلمانوں کے باہمی مشورے سے ہونا چاہیے. نمبر 12، قانون سے مراد وہ ضابطہ ہے جس کے متعلق لوگوں کی اکثریت یہ خیال کرتی ہو کہ لوگوں کے معاملات اس کے مطابق چلنے چاہیے. کئی کروڑ باشندوں کے ایک ملک میں باشندوں کی اکثریت کو قرآن کی ان آیات کی جن کے اندر دو یا زائد تعبیروں کی گنجائش ہو، ایک ایسی تعبیر کرنی چاہیے جو ان کے حالات کے لیے موزوں ترین ہو، اور اسی طرح انہیں قرآن کے عام اصولوں کو حالات موجودہ پر منطبق کرنا چاہیے تاکہ فکر و عمل میں یکسانی و وحدت پیدا ہو سکے. اسی طرح یہ اکثریت کا کام ہے کہ ان مسائل و معاملات میں جن پر قرآن ساکت ہے کوئی قانون بنائے. نمبر 13، قدیم زمانے میں تو شاید یہ درست تھا کہ اجتہاد کو چند فقہا تک محدود کر دیا جائے، کیونکہ لوگوں میں آزادانہ اور عمومیت کے ساتھ علم نہیں پھیلایا جاتا تھا. لیکن موجودہ زمانے میں یہ فریضہ باشندوں کے نمائندوں کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا اور اس کے عام اصولوں کو حالات پر منطبق کرنا ایک یا دو اشخاص کا مخصوص استحقاق نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کا فرض اور حق ہے، اور یہ کام ان لوگوں کو انجام دینا چاہیے جنہیں عام مسلمانوں نے اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہو. تصورات مذکورہ پر ترکیب. اوپر کے 13 فکروں میں ہم نے اپنی پوری حد تک کوشش کی ہے کہ فاضل جج کے تمام بنیادی نظریات کا ایک صحیح خلاصہ بیان کر دیں. ان کی زبان اور سلسلہ وار ترتیب میں بھی ہم نے موصوف کی اپنی زبان اور منطقی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے تاکہ ناظرین کے سامنے ان خیالات کی صحیح صورت آ جائے جن پر وہ آگے اور وہ اپنے فیصلے کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ان بنیادی نظریات میں چند باتیں قابل غور اور لائق تنقید ہیں. اولا، فاضل جج کی نگاہ میں خدا کے قانون سے مراد
صرف وہ قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. سنت جو احکام و ہدایت دیتی ہیں انہیں وہ خدا کے قانون میں شمار نہیں کرتے. اوپر کے فکروں میں یہ بات مخفی ہے، لیکن آگے چل کر اپنے فیصلے میں وہ اس کی صراحت کرتے ہیں، اور اسی مقام پر ہم اس نقطۂ نظر کی غلطی اور واضح کریں گے. ثانیاً، وہ جب کہتے ہیں کہ کسی انسان کو بھی دوسرے انسانوں پر برتری حاصل نہیں ہے، اور یہ کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کی تعبیر کرنا چند انسانوں کا مخصوص حق نہیں ہے، تو اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل سمجھتے ہیں. یہ چیز بھی مذکورہ فقرات میں نمایاں نہیں ہے، لیکن آگے چل کر اس کی تصریح انہوں نے خود کر دیا ہے، لہٰذا ان کا یہ قاعدہ کلیہ بھی محتاج تنقید ہے. ثالثاً، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو ایک درجے میں رکھ کر یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے مشورے سے کرتے تھے. یہ بات قطعاً خلاف واقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنی نوعیت میں خلفائے راشدین سمیت تمام امراء مسلمین کی حیثیت سے بنیادی طور پر مختلف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمرے میں رکھنا خود اس قرآن کے خلاف ہے جسے فاضل جج نے خدا کا قانون تسلیم کیا ہے. پھر ان کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ کرتے تھے مسلمانوں کے مشورے سے کرتے تھے. جن امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے ہدایت ملتی تھی، ان میں آپ کا کام صرف حکم دینا اور مسلمانوں کا کام اطاعت کرنا تھا. ان کے اندر مشورے کا کیا سوال؟ کسی مسلمان کو بولنے کا حق بھی نہیں تھا، اور خدا کی ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لازماً صرف قرآنی آیات ہی کی شکل میں نہیں آتی تھی، بلکہ وہ وہی غیر مطلوب کی شکل میں بھی آتی تھی. رابعاً، فاضل جج نے عام مسلمانوں کے حق کے اجتہاد پر زور دینے کے بعد خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ منظم معاشرے میں انفرادی اجتہاد نہیں چل سکتا. قانون صرف وہی اجتہاد بنے گا جو اکثریت کے نمائندوں نے کیا ہو. سوال یہ ہے کہ اکثریت کا چند آدمیوں کو منتخب کر کے اجتہاد کا اختیار دینا اور اس کا چند آدمیوں پر اعتماد کر کے ان کے اجتہاد کو قبول کر لینا، ان دونوں میں آخر اصولاً کیا فرق ہے؟ اس ملک کی عظیم اکثریت نے اگر فقہائے حنفیہ پر اعتماد کر کے ان کی تعبیر قرآن و سنت اور ان کے اجتہاد کو اسلامی قانون ماننا ہے، تو فاضل جج خود اپنے بیان کردہ اصول کی روح سے اس پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ ان پر تو مسلمانوں کے اعتماد کا یہ حال رہا ہے کہ جب اس قانون کو نافذ کرنے والی کوئی طاقت نہ رہی تھی اور غیر مسلم برسر اقتدار آ چکے تھے، اس وقت بھی مسلمان اپنے گھروں میں اور اپنی شخصی و معاشرتی زندگی کے معاملات میں ان کے بیان کردہ قانون ہی کی پیروی کرتے رہے. اس کے معنی یہ ہے کہ عام مسلمان کسی جبر کے بغیر خلوص دل کے ساتھ، قلب و ضمیر کے پورے اطمینان کے ساتھ اس کو صحیح قانون سمجھتے ہیں. کیا دنیا کی کسی پارلیمنٹ کے بنا ہوئے قانون کو اس قدر زبردست جمہوری تائید حاصل ہونے کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں کسی ایک شخص کا، ہاں وہ ایک فاضل جج کیوں نہ ہو، یہ استدلال کیا وزن رکھتا ہے کہ ان فقہا کی تعبیریں آج کے زمانے میں نہیں مانی جا سکتی. جسٹس محمد شفیع صاحب خود فرماتے ہیں قانون وہ ہے جسے اکثریت مانے، سو اکثریت اس قانون کو مان رہی ہے، آخر کس دلیل سے ان کی انفرادی رائے اسے رد کر سکتی ہے؟ خامساً، فاضل جج ایک طرف خود تسلیم کرتے ہیں قانون بنانا اور اس میں رد و بدل کرنا اکثریت کے نمائندوں کا کام ہے، افراد کا کام نہیں ہے، خواہ وہ بجائے خود کیسے ہی طاقتور اور ذہین ہو. لیکن دوسری طرف انہوں نے خود ہی اکثریت کے تسلیم کردہ اصول قانون میں ترمیم بھی کی ہے اور حضانت کے متعلق اکثریت کے مسلمہ قانون کو رد بھی کیا ہے. اگر یہ تضاد نہیں ہے تو ہمیں یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوگی کہ ان دونوں باتوں میں کس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے. اجتہاد کے چند نمونے. اس کے بعد پیراگراف صفحہ نمبر 256 میں فاضل جج نے خود قرآن مجید کی بعض آیات کی تدبیر کر کے اپنے اجتہاد کے چند نمونے پیش فرمائے ہیں، جن سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں قوت اجتہادیہ کو استعمال کر کے قرآن سے کس طرح احکام نکالے جانے چاہیے. تعدد ازواج کے مسئلے میں فاضل جج کا اجتہاد. اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے سورہ نساء کی 3 آیت اس
کو لیتے ہیں جس کے متعلق ان کا ارشاد ہے کہ اس سے اکثر غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اس آیت پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے وہ پہلی بات یہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے کسی حکم کا کوئی جز بھی فضول یا بے معنی نہ سمجھا جانا چاہیے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی دوسرا فکرہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگوں کے منتخب نمائندوں کا کام ہے کہ وہ اس بارے میں ایک قانون بنائیں کہ آیا ایک مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ۔ اس اجتہاد کی پہلی غلطی تعجب ہے کہ فاضل جج کو اپنے ان دونوں فکروں میں تضاد کیوں نہ محسوس ہوا۔ پہلے فکرے میں جو اصولی بات انہوں نے خود بیان فرمائی ہے اس کی روح سے زیر بحث آیت کا کوئی لفظ زائد از ضرورت یا بے معنی نہیں ہے۔ اب دیکھیے آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس کے مخاطب افراد مسلمین ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، 2 سے 3 سے اور 4 سے۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی صحیح۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کو پسند کرنا، ان سے نکاح کرنا اور اپنی بیویوں سے عدل کرنا یا نہ کرنا افراد کا کام ہے کہ پوری قوم یا سوسائٹی کا۔ لہذا باقی تمام فکرے بھی جو بصیغہ جمع مخاطب ارشاد ہوئے ہیں ان کا خطاب بھی لامحالہ افراد ہی سے ماننا پڑے گا۔ اس طرح یہ پوری آیت اول سے لے کر آخر تک دراصل افراد کو ان کی انفرادی حیثیت میں مخاطب کر رہی ہے، اور یہ بات انہی کی مرضی پر چھوڑی جا رہی ہے کہ اگر عدل کر سکیں تو 4 کی حد تک جنتی عورتوں کو پسند کریں، ان سے نکاح کر لیں، اور اگر یہ خطرہ محسوس کریں کہ عدل نہ کر سکیں گے تو ایک ہی پر اکتفا کریں۔ سوال یہ ہے کہ جب تک فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا کہ صیغہ خطاب کو فضول اور بے معنی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس آیت کے ڈھانچے میں نمائندگان قوم کس راستے سے داخل ہو سکتے ہیں؟ آیت کا کون سا لفظ ان کے لیے مداخلت کا دروازہ کھولتا ہے؟ اور مداخلت بھی اس حد تک کہ وہی اس امر کا فیصلہ بھی کریں کہ ایک مسلمان دوسری بیوی کر بھی سکتا ہے یا نہیں، حالانکہ کر سکنے کا مجاز اسے اللہ تعالیٰ نے خود بالفاظ صریح کر دیا ہے، اور پھر کر سکنے کا فیصلہ کرنے کے بعد وہی یہ بھی طے کریں کہ کن حالات میں اور کن شرائط کے مطابق کر سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرد کے اپنے انفرادی فیصلے پر چھوڑی ہے کہ اگر وہ عدل کی طاقت اپنے اندر پاتا ہو تو ایک سے زائد کرے، ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرے۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ازراہ قیاس ایسی شادی کو یعنی ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ شادی کو یتیموں کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ وہی عام غلطی ہے جو اس آیت کا مطلب لینے میں جدید زمانے کے بعض لوگ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ آیت میں چونکہ یتامہ کے ساتھ انصاف کا ذکر آ گیا ہے اس لیے لامحالہ ایک سے زائد بیویاں کرنے کے معاملے میں کسی نہ کسی طرح یتامہ کا معاملہ بطور ایک لازمی شرط کے شامل ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر اس بات کو ایک قاعدہ کلیہ بنا لیا جائے کہ قرآن میں کسی خاص موقع پر جو حکم دیا گیا ہو اور وہ اس موقع کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہو وہ حکم صرف اسی موقع کے لیے خاص ہوگا تو اس سے بڑی قباحتیں لازم آئیں۔ مثلا عرب کے لوگ اپنی لونڈیوں کو پیشہ کمانے پر زبردستی مجبور کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی ممانعت ان الفاظ میں فرمائی ہے، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ بچی رہنا چاہتی ہوں اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ بچی رہنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ ازراہ قیاس یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ حکم صرف لونڈیوں سے متعلق ہے اور یہ کہ لونڈی اگر خود بدکار رہنا چاہتی ہو تو اس سے پیشہ کرایا جا سکتا ہے؟ دراصل اس طرح کی قیود کا واقعاتی پس منظر جب تک نگاہ میں نہ ہو آدمی قرآن مجید کی ایسی آیات کو جن میں کوئی حکم بیان کرتے ہوئے کسی خاص حالت کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک نہیں سمجھتا۔ آیت و ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامہ کا واقعاتی پس منظر یہ ہے کہ عرب میں اور قدیم زمانے کی پوری سوسائٹی میں صدہا برس تعدد ازواج مطلق مباح تھا، اس لیے کوئی نئی اجازت دینے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ قرآن کا کسی رواج عام سے منع نہ کرنا خود ہی اس رواج کی اجازت کا ہم معنی تھا۔
اس لیے فی الحقیقت یہ آیت تعدد ازواج کی اجازت دینے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ جنگ احد کے بعد جو بہت سی عورتیں کئی بچوں کے ساتھ بیوہ رہ گئی تھیں، ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کی اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اگر شہدائے احد کے یتیم بچوں کے ساتھ تم یوں انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک سے زائد بیویاں کرنے کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ ان کی بیوہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ ان کے بچے تمہارے اپنے بچے بن جائیں اور تمہیں ان کے مفاد سے ذاتی دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اس سے یہ نتیجہ کسی منطق کی روح سے بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ تعدد ازواج صرف اسی حالت میں جائز ہے جبکہ یتیم بچوں کی پرورش کا مسئلہ درپیش ہو۔ اس آیت نے اگر کوئی نیا قانون بنایا ہے تو وہ تعدد ازواج کی اجازت دینا نہیں ہے، کیونکہ اس کی اجازت تو پہلے ہی تھی اور معاشرے میں ہزاروں برس سے اس کا رواج موجود تھا، بلکہ دراصل اس میں جو نیا قانون دیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بیویوں کی تعداد پر 4 کی قید لگا دی گئی ہے جو پہلے نہ تھی۔ تیسری بات فاضل جج یہ فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ بیویاں نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو 8 کروڑ مسلمانوں کی اکثریت کی ساری قوم کے لیے یہ قانون بنا سکتی ہے کہ قوم کی معاشی، تمدنی اور سیاسی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کا کوئی فرد ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ اس عجیب طرز استدلال کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں نہ کرے گا تو وہ اس آزادی کو استعمال کرتا ہے جو اس کی خان کی زندگی کے بارے میں خدا نے اسے دی ہے، اور وہ اس آزادی کو شادی نہ کرنے کے بارے میں بھی استعمال کر سکتا ہے، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے میں بھی استعمال کر سکتا ہے، بیوی مر جائے تو دوسری شادی کرنے یا نہ کرنے میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اور کسی وقت اس کی رائے بدل جائے تو ایک سے زائد بیویاں کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب قوم تمام افراد کے بارے میں کوئی مستقل قانون بنا دے گی تو فرد سے اس کی وہ آزادی سلب کر لے گی جو خدا نے اسے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسی قیاس پر کیا قوم کسی وقت یہ فیصلہ کرنے کی بھی مجاز ہے کہ اس کے آدھے افراد شادی کریں اور آدھے نہ کریں، یا جس کی بیوی یا شوہر مر جائے وہ نکاح ثانی نہ کرے؟ ہر آزادی جو افراد کو دی گئی ہے اسے بنائے استدلال بنا کر قوم کو یہ آزادی دینا کہ وہ افراد سے ان کی آزادی سلب کرے ایک منطقی مغالطہ تو ہو سکتا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قانون میں یہ طرز استدلال کب سے مقبول ہوا ہے۔ تاہم تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ 8 کروڑ مسلمانوں کی اکثریت مثلا ان میں سے 4 کروڑ 1000 مل کر ایسا کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 8 کروڑ مسلمانوں میں صرف چند ہزار مل کر اپنی ذاتی رائے سے اس طرح کا کوئی قانون تجویز کریں اور اکثریت کی رائے کے خلاف اسے مسلط کر دیں تو فاضل جج کے بیان کردہ اصول کی روح سے اس کا کیا جواز ہوگا؟ 8 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں سے 1 لاکھ بلکہ 50,000 کا بھی نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ قوم کی معاشی، تمدنی اور سیاسی حالت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک سے زائد بیویاں رکھنا تو قانون ممنوع ہو، البتہ اس کا گرل فرینڈز سے آزادانہ تعلق یا طوائفوں سے ربط و ضبط یا مستقل داشتہ رکھنا ازروئے قانون جائز رہے۔ خود وہ عورتیں بھی جن کے لیے سوکن کا تصور ہی تکلیف دہ ہے، کم ہی ایسی ہوں گی جن کے نزدیک ایک عورت سے ان کے شوہر کا نکاح ہو جائے تو ان کی زندگی ستی سے بدتر ہو جائے گی، لیکن اسی عورت سے ان کے شوہر کا ناجائز تعلق رہے تو ان کی زندگی جنت کا نمونہ بنی رہے گی۔ چوتھی غلطی، پھر فاضل جج فرماتے ہیں اس آیت کو قرآن کی دوسری 2 آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی آیت سورہ نور نمبر 33 ہے، جس میں طے کیا گیا ہے کہ جو لوگ شادی کرنے کے ذرائع نہ رکھتے ہوں ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ذرائع کی کمی کے بعد ایک شخص کو ایک بیوی کرنے سے روکا جا سکتا ہے تو انہی وجوہ یا ایسے ہی وجوہ کی بنا پر اسے ایک سے زیادہ بیویاں کرنے سے روک دیا جانا چاہیے۔ یا پھر موصوف نے خود اپنے بیان کردہ اصول کو توڑ دیا ہے۔ آیت کے اصل الفاظ یہ ہیں، اور سورہ نور، اور عفت مابی سے کام لیں وہ لوگ جو نکاح کا موقع نہیں پاتے
یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ ان الفاظ میں یہ مفہوم کہاں سے نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نکاح نہ کرنا چاہیے؟ اگر قرآن کی کسی آیت کے الفاظ کو فضول اور بے معنی سمجھنا درست نہیں ہے تو نکاح سے منع کر دینے کا تصور اس آیت میں کس طرح داخل نہیں کیا جا سکتا؟ اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اللہ نکاح کے ذرائع فراہم نہ کر دے اس وقت تک مجرد لوگ عفت مآب بن کر رہیں، بدکاریاں کر کے نفس کی تسکین نہ کرتے پھریں، تاہم اگر کسی نہ کسی طرح نکاح سے منع کر دینے کا مفہوم ان الفاظ میں داخل کر بھی دیا جائے پھر بھی اس کا روئے سخن فرد کی طرف ہے، نہ کہ قوم یا ریاست کی طرف۔ یہ بات فرد کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے کہ کب وہ اپنے آپ کو شادی کر لینے کے قابل پاتا ہے اور کب نہیں پاتا، اور اسی کو یہ ہدایت کی گئی ہے۔ اگر فی الواقع ایسی کوئی ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جب تک نکاح کے ذرائع نہ پائے نکاح نہ کرے، اس میں ریاست کو یہ حق کہاں دیا گیا کہ وہ فرد کے اس ذاتی معاملے میں دخل دے اور یہ قانون بنا دے کہ کوئی شخص اس وقت تک نکاح نہ کرنے پائے جب تک کہ وہ ایک عدالت کے سامنے اپنے آپ کو ایک بیوی اور گنتی کے چند بچوں کی جن کی تعداد مقرر کر دینے کا حق بھی فاضل جج کی رائے میں یہی آیت ریاست کو عطا کرتی ہے، پرورش کے قابل ثابت نہ کر دے۔ آیت کے الفاظ اگر فضول اور بے معنی نہیں ہے تو اس معاملے میں ریاست کی قانون سازی کا جواز ہمیں بتایا جائے کہ اس کے کس لفظ سے نکلتا ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو اس آیت کی بنیاد پر مزید پیش قدمی کر کے ایک سے زائد بیویوں اور مقرر تعداد سے زائد بچوں کے معاملے میں ریاست کو قانون بنانے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی حامد قیوم بھائی آپ جاری کیجیے۔ حامد قیوم بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ ڈراپ ہو گئے شاید۔ ساجد بھائی آپ ہیں؟ میں ڈرائیو کر رہا تھا ذرا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سجاد بھائی پڑھ لیں گے۔ سجاد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں غلطی، دوسری آیت جسے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کے ساتھ ملا کر پڑھنے اور اس سے ایک حکم نکالنے کی فاضل جج نے کوشش فرمائی ہے وہ سورہ نساء کی آیت 129 ہے، جس کا صرف حوالہ دینے پر انہوں نے اکتفا نہیں فرمایا ہے بلکہ اس کے الفاظ انہوں نے خود نقل کر دی ہیں، اور وہ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء۔ اور تم ہرگز یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ عدل کرو عورتوں یعنی بیویوں کے درمیان، خواہ تم اس کے کیسے ہی خواہشمند ہو، لہذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ یقیناً درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان الفاظ کی بنیاد پر فاضل جج پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا انسانی ہستیوں کے بس میں نہیں ہے۔ پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ریاست کا کام ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تطبیق دینے کے لیے ایک قانون بنائے اور ایک سے زائد بیویاں کرنے پر پابندی عائد کر دیں۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ 2 بیویاں کرنے کی صورت میں چونکہ سالہات حال کے تجربات سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے اور قرآن میں بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ یکساں برتاؤ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ طریقہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے۔ ہمیں سخت حیرت ہے کہ اس آیت میں اتنا بڑا مضمون کس طرح اور کہاں سے نکل آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو ضرور فرمایا ہے کہ انسان 2 یا زائد بیویوں کے درمیان پورا عدل اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، مگر کیا اس بنیاد پر اس نے تعدد ازواج کی وہ اجازت واپس لے لی جو عدل کی شرط کے ساتھ اس نے خود ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں دی تھی؟ آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس فطری حقیقت کو صریح لفظوں میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 2 یا زائد بیویوں کے شوہر سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک بیوی کی طرف اس طرح ہمہ تن نہ مائل ہو جائے
کہ دوسری بیوی یا بیویوں کو معلق چھوڑ دے۔ بالفاظ دیگر پورا عدل نہ کر سکنے کا حاصل قرآن کی روح سے یہ نہیں ہے کہ تعدد ازدواج کی اجازت ہی سرے سے منسوخ ہو جائے، بلکہ اس کے برعکس اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ شوہر ازدواجی تعلق کے لیے ایک بیوی کو مخصوص کر لینے سے پرہیز کرے اور ربط و تعلق سب بیویوں سے رکھے، خواہ اس کا دلی میلان ایک ہی کی طرف ہو۔ یہ حکم ریاست کو مداخلت کا موقع صرف اس صورت میں دیتا ہے جبکہ ایک شوہر نے اپنی دوسری بیوی یا بیویوں کو معلق کر کے رکھ دیا ہو۔ اسی صورت میں وہ بے انصافی واقع ہوگی جس کے ساتھ تعدد ازواج کی اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن کسی منطق کی روح سے بھی اس آیت کے الفاظ اور اس کی ترتیب اور فحوا سے یہ گنجائش نہیں نکالی جا سکتی کہ معلق نہ رکھنے کی صورت میں ایک ہی شخص کے لیے تعدد ازواج کو از روئے قانون ممنوع ٹھہرایا جا سکے، گویا کہ اس میں سے اتنا بڑا مضمون نکال لیا جائے کہ ریاست تمام لوگوں کے لیے ایک سے زائد بیویاں رکھنے کو مستقل طور پر ممنوع ٹھہرا دے۔ قرآن کی جتنی آیتوں کو بھی آدمی چاہے ملا کر پڑھے، لیکن قرآن کے الفاظ میں قرآن ہی کا مفہوم پڑھنا چاہیے، کوئی دوسرا مفہوم کہیں سے لا کر قرآن پڑھنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ مفہوم قرآن سے نکل رہا ہے کسی طرح بھی درست طریقے مطالعہ نہیں ہے، گویا کہ اسے درست طریقے اجتہاد مان لیا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم فاضل جج کو اور ان کا ساتھ طرز فکر رکھنے والے دوسرے حضرات کو بھی ایک سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی جن آیات پر وہ کلام فرما رہے ہیں ان کو نازل ہوئے 1378 سال گزر چکے ہیں۔ اس پوری مدت میں مسلم معاشرہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں مسلسل موجود رہا ہے۔ آج کسی ایسی معاشی یا تمدنی یا سیاسی حالت کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جو پہلے کسی دور میں بھی مسلم معاشرے کو پیش نہ آئی ہو، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلی صدی کے نصف آخر سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کبھی یہ تخیل پیدا نہ ہوا کہ تعدد ازواج کو روکنے یا اس پر سخت پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کی کوئی معقول توجیہ اس کے سوا کی جا سکتی ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ تخیل ان مغربی قوموں کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو ایک سے زائد بیوی رکھنے کو ایک قبیح و شنیع فعل اور خارج از نکاح تعلقات کو بشرطِ تراضی طرفین حلال و طیب یا کم از کم قابل درگزر سمجھتی، جن کے ہاں داشتہ رکھنے کا طریقہ قریب مسلم ہو چکا ہے مگر اسی داشتہ سے نکاح کر لینا ہے۔ اگر صداقت کے ساتھ فی الواقع اس کے سوا اس تخیل کے پیدا ہونے کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس طرح خارجی اثرات سے متاثر ہو کر قرآن آیات کی تعبیریں کرنا کیا کوئی صحیح طریقے اجتہاد ہے، اور کیا عام مسلمانوں کے ضمیر کو ایسے اجتہاد پر مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا اجتہاد حد سرقہ کے بارے میں۔ اس کے بعد فاضل جج نے سورہ مائدہ کی آیت 38 اور 39 کو لیا ہے اور اس میں بطور نمونہ یہ اجتہاد کر کے بتایا ہے۔ اس مقام پر قرآن نے چوری کی انتہائی سزا قطعیت بتائی، حالانکہ قرآن اس جرم کی انتہائی سزا میکسیمم پنشمنٹ نہیں بلکہ ایک اونلی پنشمنٹ، ایک ہی سزا قطعیت قرار دے رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، سورۃ المائدہ، اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے کیے کرتوت کے بدلے میں عبرتناک سزا کے طور پر اللہ کی طرف۔ اگر قرآن فضول اور بے معنی الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے تو اس جملے میں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے لیے بألفاظ صریح ایک ہی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اس میں انتہائی سزا کا تصور کس راستے سے داخل ہو سکتا ہے؟ تیسرا اجتہاد خزانت کے مسئلہ۔ آخری نمونہ اجتہاد فاضل جج نے ایسے بچوں کی خزانت کے مسئلے میں کر کے بتایا ہے جن کی مائیں اپنے شوہروں سے جدا ہو چکی ہیں۔ اس معاملے میں وہ سورہ بقرہ کی آیت 233 اور سورہ طلاق کی آیت 6 نقل کر کے حسب ذیل دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، دونوں قرآنی الفاظ کے حدود سے صریحاً خارج۔ پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے ماؤں کو پورے 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہوگا۔
حالانکہ جو آیات انہوں نے نقل کیا ان کے روح سے پورے 2 سال تو درکنار بجائے خود دودھ پلانا بھی لازم نہیں کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورہ بقرہ آیت 233، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو۔ اور سورہ طلاق والی آیت میں فرمایا گیا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ایک عورت اگر طلاق پا کر دوسری شادی کر لے تو پہلا شوہر اس سے اپنا بچہ لے سکتا ہے۔ اگر محض اس بنا پر کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے وہ بچے سے محروم ہو سکتی ہے، تو میں کوئی وجہ نہیں سمجھتا کہ ایک مرد دوسری شادی کر لینے کی صورت میں کیوں نہ اپنے بچے سے محروم۔ یہ بات ارشاد فرماتے وقت فاضل جج کو غالباً یہ خیال نہ رہا کہ چند صدر اوپر جو آیات انہوں نے خود نقل کی ہیں ان میں بچے کو باپ کا قرار دیا گیا ہے، اور اول سے لے کر آخر تک ان میں سارے احکام اسی بنیاد پر دیے گئے ہیں کہ بچہ باپ کا ہے۔ علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن، اس کا بچہ ہے اس کے ذمے دودھ پلانے والی ماں کے کھانے کپڑے کا خرچ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، سورہ بقرہ آیت 233، اور اگر تم کسی دوسری عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت ان کو دو۔ ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ قرآن کے یہ الفاظ بچے کے معاملے میں باپ اور ماں کی پوزیشن کے درمیان کیا فرق ظاہر کر رہے ہیں۔ بنیادی غلطی، ان تینوں مسائل میں فاضل جج نے اس انداز میں بحث کی ہے کہ گویا قرآن خلا میں سفر کرتا ہوا سیدھا ہمارے پاس پہنچ گیا ہے۔ مسلم معاشرے کا کوئی ماضی نہیں ہے جس میں اس کتاب کے احکام سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کا کوئی کام کبھی ہوا ہو، اور جس سے ہمیں کسی قسم کے کوئی نظائر کہیں ملتے ہوں۔ کوئی نبی نہ تھا جس پر یہ قرآن اترا اور اس نے اس کے کسی حکم کا مطلب بیان کیا یا اس پر عمل کر کے بتایا۔ کوئی خلفاء، کوئی صحابہ، کوئی تابعین، کوئی فقہاء، کوئی قاضی اور حکام عدالت اس امت میں نہیں گزرے ہیں۔ ہمیں پہلی مرتبہ ہی ان مسائل سے سابقہ پیش آ گیا ہے، اور یہ قرآن جو تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے یا چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کرتا ہے یا بچوں کی حضانت کے متعلق کوئی ہدایات دیتا ہے، اس پر ہم کیا قواعد و ضوابط بنائیں۔ اس طرح کے تمام معاملات میں 1300-1400 برس کا اسلامی معاشرہ ہمارے لیے گویا معدوم محض ہے۔ سب کچھ ہمیں قرآن ہاتھ میں لے کر نئے سرے سے کرنا ہے، اور وہ بھی اس طرح جس کے چند نمونے اوپر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے یہ نیا پھر وہ ٹاپک شروع ہو جائے گا یہاں سے انشاءاللہ، تو اگلی نشست میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ماشاءاللہ ہم نے کافی مطالعہ کر لیا ہے، اور پچھلے کا جو ریکیپ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ابھی تک کی جو ہم نے مطالعہ کیا اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو ابھی بات کر سکتے ہیں 2 منٹ میں۔ جی ماشاءاللہ، آج کا جو ہمارا مطالعہ تھا اس میں یہ بڑی خوبصورتی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم مختصر سا ریکیپ کریں، مختصر سا بیک گراؤنڈ ضرور تھا، لیکن جو لاسٹ ڈسکشن کا ریکیپ تھا وہ بڑا ہی مطلب مناسب طریقے سے اور کنسیپچل انداز میں اس کو ایلیبوریٹ کر دے گا مختصر سے ٹائم میں، لیکن اٹ واز مطلب یہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک ایبسٹریکٹ تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ جو شفیع جسٹس شفیع ہیں یہ بھی مطلب پرویزی تھے، یہ خود جو اس طرح انہوں نے یہ سارا یہ وہ فیصلے میں لکھا ہے۔
ہاں اصل میں دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب یہ لکھ رہا ہے اس کے اسی کے خیالات ہیں نا، اسی بندے کے، مطلب جو اپنے اب، اور انہوں نے ان سے پہلے جو مولانا نے جن جج صاحب کا ایک کوٹ نقل کیا تھا، تو اس میں تو انہوں نے بلکہ خود ہی مینشن بھی کیا جج صاحب نے کہ انہوں نے جو ہے وہ طلوع اسلام رسالہ جو ہے اس سے انہوں نے پڑھ کر اپنے کانسیپٹس بنائے ہیں. تو کانسیپٹس تو ان لوگوں کے وہیں سے بنے اور بہت سارے لوگوں کے بنے تھے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ پھر تائب ہو گئے تھے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے اگر آپ غور کریں کہ جو مطالعہ ہم نے کیا، جو عبد الودود صاحب جس طرح کے لیٹر لکھ رہے تھے، اس کو اگر ایک کم فہم کا یا کم علم کا ایک ایسا مسلمان کا جس کی بہت گہرا مطالعہ قرآن و سنت کا نہیں ہوگا، تو بہت زیادہ چانسز ہیں اس بات کی کہ وہ ان کی بات سے، بہت ساری باتوں سے جو ہے وہ اتفاق کر جائے گا، ان کی باتوں سے انفلوئنس ہو جائے گا، ان کی باتوں سے، کیونکہ باتیں کرنے کا جو انداز ہے وہ انداز تو یہی ہے نا کہ وہ قرآن کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن کے احکام پہ عمل ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لب لباب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی زمانے کے لیے ایک انسان کے طور پر آپ ایک وہ تھے مسلمانوں کے رہنما، اور آپ کے جانے کے بعد اب وہ رہنمائی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، بلکہ جس کو وہ مرکز ملت قرار دیتے ہیں وہ اس کے پاس آ گئی ہے. تو یہ ایک ایسا مطلب نقطہ نظر ہے کہ جس پہ اگر بندے کا علم کم ہو تو وہ بہک سکتا ہے وہاں پر، اور کافی لوگ بہکے اس زمانے میں. لیکن مولانا کی یہ جو پورا جو مولانا نے استدلال کیا، دلائل کے ساتھ بات کی، تو پھر بے شمار لوگ جو ہے واپس بھی پلٹ آئے اس کے بعد. مولانا نے تو ان کی حیثیت کو چیلنج کر کے شروع میں ہی، اس سے پہلے کہ وہ دلائل دیتے، وہیں سے ان کی جڑ کاٹ دی انہوں نے. تو مطلب وہ اس کو مطلب وہ پہلے سے ہی اس کو بولڈ کر دیا ہوا ہے، اور پھر بعد میں پھر مولانا دلائل دیتے ہیں کہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے اس کو ہیئرنگ کرنا یا اس کے بارے میں فیصلے کرنا، تم کس حیثیت سے یہ سن رہے ہو اور یہ تم فیصلے کر کے لکھ رہے ہو. قانونی طور پہ تو ناک آؤٹ ہو گیا، وہ انہی 2 سوالوں میں ناک آؤٹ ہو گیا قانونی طور پہ تو. ہاں قانونی طور پہ بالکل بالکل بالکل. لیکن باقی لگتا ہے کہ یہ پھر بعد میں تائب ہو گئے تھے غالباً، کیونکہ ان کا نام اس طرح نہیں آتا جس طرح یہ غلام پرویز ہے، غلام پرویز کا نام آتا ہے، پرویزی جو لوگ ہیں شاید انہوں نے میرے پاس ان کے بارے میں واضح میرے پاس معلومات نہیں ہے ان کے بارے میں، جیسے شفیع صاحب کے بارے میں، اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا ہے جنرلی یہ ہوا کہ جب یہ جوابات دیے گئے تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا پھر اپنے خیالات سے رجوع کیا اس کے بعد. صحیح. یہیں پہ انشاءاللہ نشست کو روکیں گے، اور اگلی نشست